अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसे हैरान कुन सफर पर जिसने दुनिया को अपनी तरक्की से हैरत में डाल दिया। ये कहानी शुरू होती है 1990 की दहाई में, जब एक ऐसा इलाका था जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। न पानी, न हरियाली, न तरक्की और न ही कोई सहूलत। सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी और बंजर जमीन इस इलाके की पहचान थी। लेकिन आज यही इलाका दुनिया के जदीद तरीन शहरों की सफ में सबसे आगे खड़ा है। वो जगह आज दुबई कहलाती है, वही दुबई जहां दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा आसमान से बातें करती है, जहां शानदार फाउंटेन्स और नहरें बनाई गई हैं, जहां की वर्ल्ड क्लास सड़कें, लग्जरी होटल्स और दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सियाहों को अपनी जानिब खींचते हैं। दोस्तों, दुबई का शुमार उन शहरों में होता है जो महज चंद दहाइयों में दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए। लोग अक्सर समझते हैं कि दुबई की तरक्की सिर्फ तेल की दौलत की बदौलत हुई है, मगर हकीकत ये है कि तेल दुबई की मजमूई आमदनी का अब सिर्फ 5% हिस्सा है। दुबई की असल कामयाबी उसकी बेहतरीन मनसूबाबंदी, विजनरी लीडरशिप, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी, सियाहत, रियल एस्टेट और जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की मरहून मन्नत है। दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE की एक रियासत है। मुत्तहिदा अरब अमारात का मुकम्मल रकबा तकरीबन 83,600 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया के लिहाज से 115वें नंबर पर आता है। UAE कुल 7 रियासतों पर मुश्तमिल है: दुबई, अबू ज़ैबी, शारजा, उजमान, उम्मुल कवीन, रास अल खैमा और फजीरा। दुनिया भर में UAE को सबसे ज्यादा शोहरत दुबई की वजह से हासिल हुई है। ये एक अरब इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ की आजादी और जदीद अंदाज़े जिंदगी ने इसे सियाहत और कारोबार का मरकज बना दिया है। दुबई का शुमार दुनिया के अमीर तरीन शहरों में होता है। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि दुबई समेत पूरे UAE की कुल आबादी में सिर्फ 11.5% लोग मुकामी अमाराती शहरी हैं, जबकि 88.5% अफराद मुख्तलिफ ममालिक से आकर यहाँ आबाद हुए हैं। सबसे ज्यादा लोग एशियाई ममालिक जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिपाइन और नेपाल से आए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत बहुत मजबूत है। इस मुल्क की GDP $545 बिलियन है। यहाँ एक फर्द की सालाना औसत आमदनी तकरीबन $49,000 है, जो कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी तरक्की पजीर ममालिक से कई गुना ज्यादा है। मुल्क में बेरोजगारी की शरह महज 2.5% है, जिसका मतलब है कि तकरीबन हर शख्स यहाँ किसी न किसी शोबे में मसरूफ अमल है। गुज़श्ता 2 सालों से पाकिस्तानी शहरियों के लिए दुबई के वीजे लेना इंतहाई मुश्किल हो गया था। खास तौर पर नौजवानों की वीजे बंद किए जा रहे थे। इसकी बड़ी वजूहात में शामिल थी दुबई जाकर गैर कानूनी तौर पर रिहाइश इख्तियार करना, सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ मवाद पोस्ट करना, करप्शन और कानूनी खिलाफ वर्जियाँ। ये मसाइल चंद अफराद की वजह से सामने आए, लेकिन बदनामी पूरी कौम के हिस्से में आई। यही पाबंदियां ईरान, शाम, इराक, यमन, सोमालिया और अफगानिस्तान जैसे ममालिक पर भी आयद की गई थी, जबकि भारतीय शहरियों के लिए वीजे बदस्तूर जारी हैं। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि कुछ दिन पहले दुबई के सफीर जनाब हमाद उबैद ज़हबी ने पाकिस्तान के सिंध के गवर्नर कामरान खान टेसूरी से मुलाकात के दौरान ऐलान किया है कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा पॉलिसी को नरम कर दिया गया है। अब पाकिस्तानी शहरी बगैर किसी कफील के 5 साल मल्टीपल एंट्री वीजा हासिल कर सकते हैं, जिसकी तफसीलात कुछ यूं हैं। एक बार दुबई में दाखिल होने पर 90 दिन का क्याम मुमकिन होगा। पूरी साल में 180 दिन तक दुबई में क्याम की इजाजत होगी। ये वीजा आप एजेंट्स के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। वीजा अप्लाई करते वक्त 3,000 दिरहम बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना होगा, जो 5 साल मुकम्मल होने पर वापस कर दिया जाएगा। वाटर बुकिंग और रिटर्न टिकट दिखाना लाजमी होगा। वीजा की कुल फीस तकरीबन 5500 दिरहम होगी, जिसमें सिक्योरिटी, इंश्योरेंस और वीजा फीस शामिल है। कुछ एजेंट अपने कमीशन के तौर पर थोड़े इजाफी पैसे भी लेते हैं, ये उनकी सर्विस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो 3,000 दिरहम की सिक्योरिटी लाजमी जमा करानी होती है। ये सिक्योरिटी 5 साल मुकम्मल होने पर वापस की जाएगी। कुछ कंपनीज या एजेंट सिक्योरिटी की वापसी के लिए इजाफी प्रोसेस भी चार्ज कर सकते हैं, इसलिए मुआहदा करते वक्त वाज़ेह तौर पर तफसील पूछें। अप्लाई करने के बाद अमूमन 15 से 30 दिन में वीजा जारी हो जाता है। बाज़ औक़ात जल्द भी
بھی ہو سکتا ہے۔ ویزا جاری ہونے پر آپ کو ای میل یا واٹس ایپ پر ویزا کا ڈاکیومنٹ بھیج دیا جاتا ہے۔ ویزا ہولڈر دبئی میں ایک بار میں زیادہ سے زیادہ 90 دن قیام کر سکتا ہے۔ پورے سال میں مجموعی طور پر 180 دن تک دبئی میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ ہر انٹری سے پہلے ریٹرن ٹکٹ اور رہائش کا پروف دکھانا لازمی ہوگا۔ اسٹے زیادہ کرنے یا غیر قانونی کام کرنے پر جرمانہ اور ویزا کینسل ہو سکتا ہے۔ صرف رجسٹرڈ اور قابل بھروسہ ایجنٹ سے ہی اپلائی کریں۔ کسی بھی غیر قانونی یا اضافی پیسے مانگنے والے سے ہوشیار رہیں۔ تمام ڈاکومنٹس اصل اور درست ہوں۔ جھوٹے یا جعلی ڈاکومنٹس دینے پر سخت ایکشن ہو سکتا ہے۔ اپنی انشورنس، ٹکٹ اور دیگر معلومات اپ ڈیٹ رکھیں۔ آپ کو بس یہ کرنا ہے، دستاویزات تیار کریں، سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کرائیں، ویزا فیس ادا کریں اور پھر ایجنٹ یا سرکاری پورٹل کے ذریعے اپلائی کر دیں۔ انشاءاللہ 15 سے 30 دن میں آپ کے ہاتھ میں دبئی کا 5 سالہ ملٹیپل انٹری ویزا ہوگا۔ اگرچہ دبئی ایک اسلامی ملک ہے، لیکن یہاں عیاشی، بے حیائی اور دنیا بھر کی تفریحی سرگرمیاں بہت عام ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے سیاح بڑی تعداد میں دبئی آتے ہیں، نہ صرف کاروبار یا روزگار کے لیے بلکہ تفریح اور عیش و عشرت کے مواقع کے لیے بھی۔ دوستوں، متحدہ عرب امارات دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ صرف تیل کی دولت کی وجہ سے ممکن ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیل سے ان کی جی ڈی پی کا صرف 1% آتا ہے۔ تو پھر یہ اتنے امیر کیسے ہوئے؟ آئیے جانتے ہیں۔ پاکستان سے تقریباً 1540 کلومیٹر دور عرب دنیا کا ایک حصہ ہے جسے ہم متحدہ عرب امارات یا UAE کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ 7 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ ہر ریاست کا اپنا بادشاہ ہے، لیکن ایک اہم معاہدہ ہوا جس کے مطابق ابو ظبی کا بادشاہ ہمیشہ صدر اور دبئی کا بادشاہ ہمیشہ وزیر اعظم ہوگا۔ ان دونوں ریاستوں کے پاس سب سے زیادہ طاقت اور اختیارات ہیں۔ اگر ہم دبئی کی کہانی کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں 1820 کی دہائی میں جانا پڑے گا۔ اس وقت دبئی ایک مچھیروں کا چھوٹا سا گاؤں تھا۔ کچھ عرصے بعد یہاں موتیوں کی تجارت شروع ہوئی، مگر کوئی خاص ترقی نہ ہو سکی۔ دبئی کی قسمت بدلی 1958 میں، جب شیخ راشد بن سعید المکتوم دبئی کے حکمران بنے۔ انہوں نے سب سے پہلے دبئی کی بندرگاہ کو گہرا کیا تاکہ بڑے جہاز یہاں آ سکیں۔ 1966 میں دبئی میں تیل دریافت ہوا، مگر شیخ راشد نے سارا پیسہ صرف تیل پر انحصار کرنے کی بجائے انفراسٹرکچر کی ترقی پر لگا دیا۔ 1968 میں برطانوی یہاں سے چلے گئے اور 1971 میں 7 ریاستیں مل کر UAE بن گئیں۔ پھر 1979 میں جبل علی پورٹ قائم کی گئی، جو آج بھی مشرق وسطی کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ شیخ راشد نے ایک انقلابی فیصلہ کیا کہ اس بندرگاہ سے گزرنے والے مال پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ یہ فیصلہ دبئی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوا۔ دنیا بھر کے تاجروں نے دبئی کا رخ کیا، جس سے دبئی کی ترقی کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی۔ اسی ترقی کو دیکھتے ہوئے شیخ راشد نے دنیا بھر سے بہترین ہنرمندوں کو دبئی بلایا۔ دبئی نہ صرف عرب دنیا میں بلکہ پوری دنیا میں ٹیکنالوجی اور ترقی میں آگے نکلنے لگا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس زمانے میں کراچی ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ تھا اور PIA دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر شیخ راشد نے 1985 میں ایمریٹس ایئر لائن کی بنیاد رکھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے PIA سے مہنگے داموں جہاز خریدے اور جہاں تک کہ PIA کے کئی اہم ماہرین کو بھی اپنی ایئر لائن میں شامل کر لیا۔ ایمریٹس نے بھی ٹیکس فری ماڈل اپنایا، جس کی وجہ سے وہ تیزی سے دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شامل ہو گئے۔ دبئی کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا کہ کوئی بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے بلا خوف و جھجک جہاں آ سکے۔ ایک مرتبہ آنے والے سیاح دوبارہ آنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ دبئی میں سیاحوں کو بہترین ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ شیخ راشد کا خواب تھا کہ دنیا بھر کے لوگ دبئی آئیں۔ اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے دبئی نے منفرد اور بڑے منصوبے شروع کیے۔ مثال کے طور پر برج العرب ہوٹل، جو دنیا کا پہلا 7 ستارہ ہوٹل ہے، 1999 میں کھولا گیا۔ یہ ایک مصنوعی جزیرے پر بنایا گیا اور دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ دبئی نے دنیا میں وہ سب کچھ بنایا جو کہیں اور موجود نہ تھا۔ آج دبئی کے پاس 190 سے زائد گینیز ورلڈ ریکارڈز موجود ہیں، یہاں تک کہ گینیز ورلڈ ریکارڈز کا دفتر بھی دبئی میں ہے۔ ایک وقت پر ڈزنی لینڈ دبئی میں اپنا پارک کھولنا چاہتا تھا، مگر محمد بن راشد نے شرط رکھی کہ اگر دبئی میں پارک بنے گا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا ہوگا۔ ڈزنی نے انکار کر دیا تو دبئی نے اپنا دبئی لینڈ بنا لیا، جو آج امریکہ کی ڈزنی لینڈ سے بھی 2 گنا بڑا ہے۔ دوستوں، اب چلتے ہیں دبئی کے کچھ دلچسپ حقائق کی طرف۔ دبئی پولیس کے پاس دنیا کی مہنگی ترین سپر کارز موجود ہیں، جیسے بگاٹی، لمبورگنی اور فراری۔ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ دبئی واقعی ایک امیر ملک ہے۔ دبئی میں سونا خریدنا بسکٹ
خریدنے جتنا آسان۔ یہاں گولڈ کی وینڈنگ مشین لگی ہوئی ہیں جن میں پیسے ڈال کر آپ خالص سونا حاصل کر سکتے ہیں۔ 2013 میں دنیا بھر میں فروخت ہونے والے سونے کا 40% صرف دبئی میں بکا۔ دبئی میں انکم ٹیکس اور پراپرٹی گین ٹیکس صفر ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے بڑے سرمایہ کار دبئی کا رخ کر رہے ہیں۔ دبئی میں بعض لوگ قرض لے کر مہنگی گاڑیاں خریدتے ہیں اور جب قرض چکانے کی سکت نہیں رہتی تو گاڑیاں سڑکوں پر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ دبئی ڈاؤن ٹاؤن دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں موجود برج خلیفہ دنیا کی سب سے بلند عمارت ہے جس کی اونچائی 828 میٹر ہے۔ تاہم جلد ہی جدہ ٹاور دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا ریکارڈ توڑ دے گا جس کی اونچائی 1000 کلومیٹر ہوگی۔ دبئی کا مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے۔ دبئی میں ٹیکسی سے سفر مہنگا ہے، اس لیے لوگ زیادہ تر میٹرو استعمال کرتے ہیں۔ دبئی کی بیچز نہایت صاف ستھرے ہیں اور یہاں کی راتیں خاص طور پر روشنیوں اور چکا چوند سے بھرپور ہوتی ہیں۔ گلوبل ولیج ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا بھر کی ثقافتوں کو ایک جگہ پر دیکھا جا سکتا ہے اور ہر ملک کا اپنا الگ پویلین موجود ہے، جیسے پاکستان، انڈیا، افغانستان وغیرہ۔ آج دبئی ایک ایسا مقام بن چکا ہے جس کی ترقی، خوبصورتی اور ویژن کو دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے۔ ایک ایسا شہر جو کبھی مچھیروں کا گاؤں تھا آج دنیا کے نقشے پر چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ دوستوں، اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو دبئی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اگر آپ دبئی میں مستقبل کو آج دیکھنا چاہتے ہیں تو میوزیم آف دی فیوچر ضرور جائیں۔ وہاں کا انوکھا آرکیٹیکچر اور اندر موجود ایجادات آپ کو ایسا محسوس کرائیں گی جیسے آپ واقعی مستقبل میں پہنچ گئے ہوں۔ اور دوستوں، دبئی کی حیران کن چیزیں یہیں ختم نہیں ہوتی۔ متحدہ عرب امارات میں اور بھی بہت کچھ ہے جس پر ہم بعد میں بات کریں گے، مگر کیا دبئی میں سب کچھ واقعی اتنا ہی اچھا ہے جتنا نظر آتا ہے؟ ظاہر ہے دبئی ایک بہت ڈیولپڈ اور امیر ملک ہے، لیکن اس کی کچھ تلخ حقیقتیں بھی ہیں۔ 2018 میں دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد کی بیٹی شہزادی لطیفہ دبئی سے فرار ہوئی۔ وہ عمان کے راستے بھارت کے شہر گوا پہنچی جہاں انہیں بھارتی کوسٹ گارڈ نے گرفتار کر لیا۔ لطیفہ نے بتایا کہ وہ اپنے والد سے بھاگ کر آئی ہیں اور سیاسی پناہ چاہتی ہیں، لیکن بھارت نے انہیں ایک پرائیویٹ جہاز کے ذریعے واپس دبئی بھیج دی۔ 2021 میں شہزادی لطیفہ کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں دبئی میں قید رکھا گیا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اسی طرح 2019 میں شیخ محمد کی اہلیہ شہزادی بیہ بنت حسین اپنے 2 بچوں کے ساتھ انگلینڈ بھاگ گئی اور سیاسی پناہ لے لی۔ ان کی بہن شہزادی شمسہ بھی 2000 میں لندن میں لاپتہ ہو گئی اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں دبئی واپس زبردستی لایا گیا۔ 2020 میں UK کورٹ نے تصدیق کی کہ شہزادی شمسہ کو اغوا کیا گیا تھا اور اس اغوا میں دبئی کے حکمران کا ہاتھ تھا۔ دوستوں، ظاہری شان و شوکت کے پیچھے ایک کڑوی حقیقت یہ ہے کہ دبئی کو بنانے میں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں سے آئے مزدوروں نے سخت محنت کی ہے۔ ان ورکرز کو کم تنخواہ دی جاتی ہے اور ان پر سخت کفالت کا نظام مسلط ہوتا ہے۔ اس سسٹم میں مزدور کا پاسپورٹ کفیل کے پاس ہوتا ہے اور ویزا بھی کفیل کی مرضی سے ختم یا جاری ہوتا ہے۔ اکثر مزدور بلیک میلنگ اور استحصال کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے بعض لوگ اس کفالت سسٹم کو جدید دور کی غلامی بھی کہتے ہیں۔ دوستوں، اربوں کا تلواروں کے ساتھ رقص کرنا، سلطنت عثمانیہ پر ڈرامے بنانا یا پاکستان کی ملی نغمے گانا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حقیقی مدد نہیں کر سکتا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔